बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया अकबर और हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया मेक एम्बिशन एंड जॉइन अस और कमिश्नर ऑफिस के साथ मिलके बल्तिस्तान रीडर्स के नाम से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज हमारा ये 9th सेशन है और आज जो हमारे गेस्ट हैं उनके बारे में उनको मैं तो बचपन से जानती हूँ माशाल्लाह से, मेरे तो ख़ुद वो उस्ताद भी रहे हैं और खुशकिस्मती की बात ये है कि मुझे उनके साथ जो है प्रोग्राम्स भी करने का मौका मिला रेडियो पे। बहुत नामी गरामी शायर हैं और आर्टिकल लिखते हैं, किताब लिखते हैं। एहसान दानिश साहब जो है आज हमारे मेहमान होंगे और एहसान दानिश के जो है बहुत सारी कैटेगरीज़ में इन्होंने काम किया है माशाल्लाह। सबसे पहले शायरी में कि इनका कोई सानी नहीं है, प्लस इन्होंने बहुत सारे एहसान दानिश साहब ने सफ़रनामे लिखे हैं जिनमें चलते चलते काफिरिस्तान, तेरे दर पे आया हूँ, इमाम खुमैनी की बरसी में, और इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी उर्दू की शायरी की किताबें लिखी हैं जिसमें शिकस्त नाव, साहिल मुराद और दानिश के बहुत सारी किताबों का जो है मंजूम तर्जुमा उन्होंने किया है जिसमें जो है कलाम इकबाल का मंजूम तर्जुमा है, ज़बूर मुक़द्दस का इन्होंने तर्जुमा किया है और इसके अलावा इन्होंने नावल भी लिखा है। हमारे पेनाफ्लेक्स पे भी आप देख सकते हैं फड़ा के नाम से, इसके बारे में भी हम इनसे जानेंगे। और बहुत सारी लोक कहानियाँ भी लिखी हैं और इनके अलावा जो है कलाम इकबाल की किताब का जो है मंजूम तर्जुमा इन्होंने किया है, लोक कहानियाँ लिखी हैं, गिलगित बल्तिस्तान के मुतल्लिक बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, रेडियो पाकिस्तान पर बहुत जो है कई सालों से मुंसलिक हैं, सीनियर जो है ब्रॉडकास्टर भी हैं। और मुझे मेरी खुशकिस्मती कि मैंने इनके साथ जो है गंगोन और गस्कत प्रोग्राम भी हम करते रहे सुना FM 89.4 के साथ। तो मज़ीद जो है डिटेल में इनसे जानते हैं, तो आप सबकी भरपूर तालीम में मैं बुलाना चाहूँगी एहसान अली दानिश साहब को। आज मैं अपने ऑडियंस को थोड़ा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगी। हमने माशाल्लाह से हमारे साथ स्टार्ट के जो है बुक सेशंस में यूसुफ हुसैन आबादी साहब आए, हसन हसरत साहब आए, कासिम नसीम साहब आए और बहुत सारे हमारे जो है लेजेंडरी राइटर्स आए और हमने बहुत ज़्यादा गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ पे, तहज़ीब पे, कल्चर पे और गिलगित बल्तिस्तान और जो है कश्मीर के मसाइल पे बहुत सी किताबों पर हम बात की। अब हम ज़रा थोड़ा सा जो अपने प्रोग्राम का फॉर्मेट मज़ीद चेंज करते हुए थोड़ा सा जो है, क्योंकि ऑडियंस मुख्तलिफ कह लें कैटेगरीज से मुख्तलिफ शौक़ रखते हैं, तो आज ज़रा हमने सर को स्पेशल दावत दी कि हम थोड़ा सा प्रोग्राम को सर इंटरटेनिंग बनाएं आपकी मौजूदगी में। और उसके बाद जो हमारे प्रोग्राम्स होंगे हम कोशिश करेंगे जो दुनिया में जो टॉप सेलर किताबें हैं जो कि हमारे जो है कौमों की जो है तरक्की और ज़वाल के बाइस बनी, बहुत सारी लीडरशिप की किताबें, उन पे हम डिस्कशन करेंगे। उनके लिए हमारे पास बहुत सारे जो है हमारे पास लेजेंड जो है प्रोफेसर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनको भी नेक्स्ट प्रोग्राम में बुलाएंगे। तो सबसे पहले सर एहसान दानिश साहब आपको बहुत ज़्यादा वेलकम करती हूँ कि आपने हमें जो है टाइम दिया, तो बहुत शुक्रिया सर आप आए। अस्सलाम वालेकुम। आपका भी शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया कि मुझे मौका मिला यहाँ पर बहुत बड़े फोरम से बोलने का, खिताब करने का। मेरी खुशबख्ती ये भी है कि जिनकी रहनुमाई मुझे हासिल रही और शानदार अंदाज में रही वो साहिबान यहाँ तशरीफ़ फरमाए, जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर अबू तुराब साहब, आप क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के फैकल्टी स्टाफ हैं, यहाँ तशरीफ़ फरमा है। आपकी मुसलसल मुझे रहनुमाई रही। यूसुफ हुसैन आबादी साहब, आपकी सरपरस्ती रही, शफ़क़त रही। हसरत साहब, जो किताबें जितनी मैंने किताबें लिखी हैं मैंने इनको एक एक करके दिखाया। की सेहत के हवाले से आप देख लीजिएगा, ये मेरे रहनुमा हैं। फिर कासिम नसीम साहब, इनके साथ भी बड़ा वास्ता रहा, इनकी रहनुमाई हासिल रही। और यहाँ मीर असलम साहर साहब मौजूद हैं, इन्होंने इस करदू में मुझे प्लेटफॉर्म मुहैया किया, स्टेज मुहैया किया और मैं मुसलसल बोलता गया। बोलते बोलते मैंने बिल्कुल रेडियो से काम किया। मैं 25-26 साल तक रेडियो से मैं मुंसलिक रहा और मैंने बड़े प्रोग्राम्स किए, बहुत कुछ लिखा। इसके बाद शायरी की दुनिया में आकर मैंने अशार लिखे और किताबें लिखी। तो ये सारी कहानी है। चलो आगे आप पूछते जाएंगे, मैं बोलता जाऊँगा। बिल्कुल सर। सर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि शायर जो है सर, आप बाई बॉर्न शायर बने या जो है आपने जो है ख़ुद से जो है तरबियत हासिल की और शायर बने? सबसे पहले हमें बताइए सर, कौन सा उम्र था कि आपने शायरी लिखनी शुरू की और कैसे सर आपकी शायरी की इब्तिदा हुई? सर ये सवालात अगरचे बहुत पहले बहुत सारे फोरम पर मुख्तलिफ TV चैनल्स पर मुझसे पूछा गया। अब यहाँ पर कमिश्नर साहब मौजूद हैं, हमारे सारे गुलाम अली साहब सीनियर लोग मौजूद हैं। आप परेशान हो जाएंगे, मैं झूठ के अलावा कह रहा हूँ। मुझे जो बचपन में अव्वल अदना में किताब मिली थी वो शायरी में थी और मैं पहली बार स्कूल गया, पता नहीं वो किताब कहाँ से, किस छापाखाने से छप कर आई थी। यहाँ पर हमारे एक इकबाल साहब है तहसीलदार, उन्होंने किताब भेजी थी। मेरे वालिद साहब ने पैगाम भेजा था, बेटा स्कूल जाने के काबिल हुआ है, किताब भिजवा दें। तो वो जो किताब मिली थी वो शायरी में थी, वो शायरी में थी।
اور مجھے آج بھی سبق یاد ہے، الف سے انار، بے سے بکری، چوہا نکلا مارو لکڑی، پے سے پنکھا، تے سے تختی، چھوٹوں پر تم نہ کرو سختی، جیم سے جوتا، چیم سے چاقو، تھاندار نے پکڑا ہے ڈاکو. یہ یکت تک مجھے نہیں پتہ یہ شاعری ہے کیا ہے، اور میں پہلی کلاس میں پہلے دن شاعری پڑھ رہا تھا. جی صحیح. تو آپ مطلب آپ کہہ لیں بچپن سے بائی بورن شاعر تھے، اس کا مطلب اٹ مینس میں نے اول میں نا پہلا الف بے تے سے میں نے شاعری پڑھی. مجھے نہیں پتا یہ شاعری ہے کیا ہے. شعور آنے کے بعد اندر جو بیج لگا ہوا تھا وہ ذرا بڑا ہو گیا، پھر میں شعر کہنے لگا. اور میں نے میٹرک میں ایک آدھ شعر کہا تھا. پھر کراچی جا کر BSF کا 1986 میں ایک جلسہ ہو رہا تھا، میں نے گلگت بلتستان پر ایک چھوٹی سی نظم لکھی، وہ نظم میں نے وہاں پڑھی. اس کے بعد تھوڑا سا دماغ میں خیال آیا کہ مجھے شعر کہنا چاہیے. اگر کسی محفل میں نہیں آیا تھا، بلتستان آ کر حسین آباد میں یوم الحسین پر مجھے ایک بہرطویل جو وہاں پر سعید سلطان شاہ حمزگن اس نے بچپن میں لکھی ایک بہرطویل مجھے زبانی یاد تھی، اور میں وہ محفلوں میں پڑھا کرتا تھا. وہاں مجھے موقع ملا، میں نے وہ نظم پڑھی. میں نے نظم پڑھی، سب مجھے کھل کے داد دے رہے ہیں. اور ادھر ہی ریڈیو کے پروڈیوسر محمد عباس نے کہا محمد علی ناز کو یہ کل اس کو ریڈیو پر لے کر آئے، اس کو ریکارڈ کرنا ہے. یہ 92 کی بات ہے. میں ریڈیو پر گیا، 92 میں یہ نظم ریکارڈ ہو گئی. 92 سے لے کر کل تک، پچھلے سال تک میں ریڈیو سے مسلسل بولتا رہا. میں ان کا ایک 11 آرٹسٹ تھا. اور یعنی جیسے یہ سارے صاحبان کے میں نے انٹرویوز کیے ہیں. یہاں پر وزیر آئے ہیں، مشیر آئے ہیں، فقیر آئے ہیں، بڑے لوگ چھوٹے لوگ آئے ہیں. ان کے ساتھ ڈیبیٹ کے لیے میں بیٹھا ہوں. اور پھر یہاں اسکردو کے علاوہ پاکستان کے اندر مختلف چینل پر میں گلگت بلتستان کی نمائندگی کرتے وہاں ڈیبیٹ نے دکھانے کی کوشش کی. جی صحیح. سر آپ نے چلیں شاعری کیسے بتا دیا، تھوڑا سا ہمیں بتائیے سر کہ یہ سفرنامے لکھنے کا جو ہے نا کیسے اتفاق ہوا، اور آپ لوگوں نے پڑھی ہے یا نہیں؟ میں نے ان کی جو ایک سفرنامہ میں نے پڑھا تھا، چلتے چلتے کافرستان، بہت انٹرسٹنگ اور انٹرٹیننگ دونوں تھا. تو سر یہ بتائیے گا کہ سفرنامے لکھنے کا آغاز آپ نے کیسے کیا؟ اصل میں جب لکھنا پڑھنے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تو پھر اچھی کتابیں میں پڑھتا تھا. حسرت صاحب یہاں موجود تھے. میں ایک بار گلگت پہنچا، حسرت صاحب کی ڈیوٹی وہاں پر تھی، اور میں شاعری باری کرتا تھا. حسرت صاحب نے مجھے دیکھا یہ احسان دانش آیا ہے، مجھے لے جا کر کہیں پر ایک چاول کا کھانا کھلایا، پلاؤ. اور اس کے بعد کہا یہ میری طرف سے دعوت ہو گئی، پھر آپ کو میں ایک گفٹ دیتا ہوں کہہ کر ایک کتاب خانے میں لے جا کر مجھے واصف علی واصف صاحب کی ایک کتاب خرید کر دی. اور یہ کہتے ہوئے کہ یہ کتاب آج پڑھ لیں، باقی ایک کتاب خریدنا میرا کام تھا، باقی کتابیں آپ خود پڑھیں گے انشاءاللہ، خود خریدیں گے. کہا. میں ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوتا، رات کو میں نے وہ کتاب ہضم کر دیا. میں نے کتاب ہضم کی، صبح میں خود گیا. واقعی میں نے دل دریا سمندر چلتے چلتے وہ کیا ہے حرف حرف حقیقت، قطرہ قطرہ قلزم، یہ کرن کرن صحرا، یہ سورج، یہ ساری کتابیں میں نے لی. اور وہ پڑھتے پڑھتے میں نے کہا مجھے لکھنا بھی چاہیے. پھر میں نے ایک صاحب پر، کسی کی فرمائش پر، کسی صاحب پر میں نے ایک آرٹیکل لکھا اس کی شخصیت پر. لوگوں نے کہا یار تم نے بڑا اچھا لکھا ہے. اچھا، اس اچھے نے حوصلہ ملا. میں نے کہا مجھے لکھنا چاہیے. لکھتے لکھتے میں نے تمام یہ شخصیات، جتنی شخصیات یہاں موجود ہیں، ان شخصیات پر میں نے خاکہ نگاری کی. نہ صرف بلتستان کی بلکہ گلگت کے تمام جن شخصیات کو میں جانتا ہوں ان پر خاکہ نگاری کر کے یہ والی کتاب دیکھو نا، یہ شمال کے ستارے، شمال کے ستارے کے نام سے یہ شخصیات، بلکہ جو تصویریں نہیں ان کے اندر بھی 50 کے لگ بھگ لوگ ہیں، 52 لوگ ہیں. ان پر میں نے خاکہ نگاری کی. یہ کرتے کرتے لوگوں کے حوصلے سے، اگر پہلی بار اس مشاعرے میں مجھے داد نہ ملی ہوتی ہے، وہ لوگ، میں نے کہا تھا اول بس خدا کا نام ہونا چاہیے، نام حق جب لے لیا تو کام ہونا چاہیے. یہ میں نے غزل سنائی تھی. نیچے سے یہ لوگ اگر مجھے داد نہ دیتے میں وہیں بیٹھ جاتا. داد مجھے پیچھے سے انجن کے طور پر سپورٹ کر رہی ہے اور میں آگے بڑھتا جا رہا ہوں. صحیح، زبردست. سر ہم آپ کی جو ہے نیو ایک بک آ رہی ہے پھڑا کے نام سے. سر اس میں آپ نے ایک ناول لکھا ہے. تو میرے خیال سے شاید اگر میں غلط ہوں گی، آئی ڈونٹ نو، کہ ناول لکھنے کا میرے خیال سے گلگت بلتستان ایسا رجحان نہیں ہے. تو کیا یہ آپ پہلی بار ناول نگاری کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا جیسا کہ یہ جو پھڑا آپ نے لکھا ہے، یہ بستی میں جو اس کو ہم پھڑا کہتے ہیں وہی ہے، یا پھر یہ اس کی تھوڑی اسٹوری کی ذرا پلاٹنگ ہمیں بتائیے گا کہ، اور اس کتاب کے بارے میں سر. اگرچہ ایک آدھ ناول ہم پڑھ چکے تھے نا بچپن میں، نسیم اعجازی کے ناول پڑھے تھے اور لوگوں کے ناول ہم نے پڑھے تھے، تو دماغ کے اندر خاکے باکے تو بنے ہوئے تھے کہ کبھی وقت ملے تو ہم بھی شاید لکھ سکیں. پھر لکھنے کے پریکٹس میں ہم لگے رہے، آرٹیکل لکھتے رہے، اخبارات میں لکھتے رہے. میں سمجھتا ہوں قاسم نسیم صاحب کے بعد سب سے زیادہ آرٹیکل میں نے لکھا ہے اخبارات میں، شاید میرا یہ خیال ہے. اس لیے کہ لگ بھگ 800-900 کم از کم میں آرٹیکل لکھ چکا ہوں. اور فیس بک پر ادھر ادھر، وہ جب سے K2 جس دن اجرا ہو گیا تب سے لے کر آج تک میں لکھ رہا ہوں. تو یہ خیال آتے آتے حسرت صاحب نے ایک ناول لکھا.
लिख कर इत्तेफाक से नावल पढ़ने का मुझे मौका मिला छपने से कबल, और मैंने पढ़ना शुरू किया तो उसमें बाबा आदम से लेकर था यहाँ तक कासिम नसीम तक की कहानी थी। वो जो आकर मुगलिया ख़ानदान से होते बल्कि दुनिया बनना, लोगों का बसना, बल्तिस्तान बनना, यहाँ पर राजगान का आना, राजगान के बाद अली शेर खान अंचन का आना, ये खरपोचो, ये कहानी, ये सारी चीज़ें, ये आते आते आजकल के मुशायरे तक की कहानी थी। मैंने कहा, उसको पढ़ा और मैंने उसको हज़म किया अंदर और डीपली मैंने पढ़ा। इसके बाद एक आध और चीज़ें मैंने पढ़ी थी, मैंने कहा मैं क्यों ना लिखूँ। मैंने हसरत साहब कहा सर मैं भी एक नावल लिखना चाहता हूँ। कहा इसमें तो बातों का बतंगड़ बनाना है और उसमें तू कमाल के आदमी हो, तुम लिख सकते हैं। कहा यही जुमला कहा, बातों का बतंगड़ बनाना है। मैंने बातों का बतंगड़ बनाना शुरू किया अपनी गाय पर। और दिलचस्पी की बात यह है, ये मेरी गाय की कहानी नहीं, ये पूरे बल्तिस्तान की एक सकाफत की कहानी है। इसलिए कि इस गाय को हीरो बनाकर या हीरोइन बनाकर मैंने हमारे जो पास्चर है, जहाँ पर हम भेड़ बकरियों को, गाय को लेकर जाते हैं, दूध दोने वाली गायों को एक तरफ रखते हैं, बाकी जानवरों को दूसरी तरफ रखते हैं, फिर बारी बारी जाकर दूध को नाप तोल करके बारी में उसको बिजोन कहते हैं, कहीं ब्रोक कहते हैं, कहीं खलस कहते हैं, कुछ इस तरह कहते हैं, वो लाते हैं। किसी को 2 दिन मिलते हैं, किसी को 5 दिन मिलता है, किसी को 8 दिन मिलते हैं, ये बारी। इसके अंदर हमारे तमाम पास्चर हम, और सिर्फ की कहानी नहीं है, मैंने इसमें पूरे बल्तिस्तान को जम करने की कोशिश की है, जिसमें जनाब अली कहीं खरमन की कहानी है, कहीं आपको रंदू की कहानी में, कहीं आपको थाले ब्लॉक की कहानी मिलेगी। ये सारी कहानियों को जमा करके इसके अंदर हमारे पास हमारे इलाके में किस तरह की जड़ी बूटियाँ हैं और कौन सी जड़ी बूटियाँ खाकर कौन सी जानवर ज़्यादा दूध देती है या दूध नहीं दे सकती है, आपको भला करे किस तरह के मसाइल पेश आते हैं, एक खलस से दूसरे खलस तक तब्दील होना किस तरह मुशक्क़त तलब काम है। उस वक़्त के लोगों के लिए मक्खन 2-4 किलो का पैदा करना, 8-10 किलो का पैदा करना और इसी से साल का गुजारा करना कितना मुश्किल काम है। और ये सारी बातें हैं। फिर इसके अंदर यानी वो पहाड़ों पर दियोमालाई कहानियाँ हैं। जैसे हमने कभी सुना था एक रीछ ने किसी इंसान को अगवा करके रीछ उठा के लेके गया था और अपने साथ रख कर ये करसे के बाद छोड़ा भी था। इस तरह की कहानी भी है। और लहलू की कहानियाँ हैं, आदमी वहाँ सो गया और नींद आ गई, बाद में देखा तो वाकई लोगों ने देखा वो साहब मौजूद नहीं जिसको नींद आई थी, वो लहलू उठा कर ले गए और फिर वो वापस भी आ गए एक बार गाँव में, मगर गाँव वालों के साथ बातचीत नहीं कर रहे थे, गाँव वाले पहचानने से कासिर थे, वो एक और मखलूक बन गई थी, बाद में वो गाँव ही से लापता हो गए वो आदमी। यानी इस तरह अजीब व गरीब कहानियाँ। और ऊपर नालों में जाते हुए गारों में लोग पनाह लेते हैं, जैसे थोड़ी देर सस्ताने के लिए किसी गार में बैठ गए, जो आजकल धूप का जो सीज़न है, ऐसे में एक गार में मैं अपने वालिद साहब के साथ थोड़ी देर सस्ताने के लिए हम 3-4 लोग बैठ जाते हैं। गार के अंदर कहीं पर मुझे वो जो रोशनी रही होगी ना, वो जो सियाही का निशान नज़र आता है, तो मैं पूछ लेता हूँ वालिद साहब से, ये सियाही का निशान क्या है? तो कहते हैं बेटा यहाँ पर हमसे पहले जो लोग जाते रहे उन्हें चाय बनाने के लिए यहाँ पर आग जलाई होगी, उसने अपना निशान छोड़ा है। अच्छा, फिर दूसरा कहते हैं नहीं किसी ज़माने में लहलू इसी में ठहरे होंगे तो उन्होंने वो अपना खाना बनाने के लिए आग लगाई हो तो उसके निशान। तो मैंने कहा किसी ज़माने में लहलू हुआ करते थे? एक आदमी वहाँ बैठा वो कहते हैं आजकल भी होते हैं और हो सकता है अभी भी हो। मुझे डर लगता है, इसका मतलब अभी भी कहीं लहलू हमारे आसपास में हूँ, मैं गार के अंदर से किनारे की तरफ बाहर निकल आता हूँ। यानी वो जो दास्तान जो आज तक लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं है, वो भी बहुत दूर देहाती लोगों के वो मंज़र पर वो बातें नहीं है, उन बातों को मैंने यहाँ लाने की कोशिश की है। और हसरत साहब ने मेरी किताब पढ़ी है और हसरत साहब बेहतर जान सकते हैं कि मैंने किस तरह से इसको फ्रेम कर। जो आपने इसका टाइटल दिया है, एक मिनट फड़ा, ठीक है, मैं उसके वाले से बताइए। मैं इसका इक़्तिबास भी सुनाऊँगा आपको। फड़ा यूँ तो गंजे को कहते हैं माज़रत के साथ, जिसके सर पर बाल नहीं उसको फड़ा कहते हैं। और दिलचस्पी के बाद जानवरों में बगैर सींग वाले को फड़ा कहते हैं। अच्छा जी, तो वो गाय ये मेरा नावल है। शुरू के 3 जुमले, आखिर के 3 जुमले, इन 3 जुमलों के बीच में सारी कहानी है। ये 3 जुमले शुरू में भी है, ये 3 जुमले आखिर में भी है। यानी गाय बीमार होकर घर लाई हुई है, वालिद साहब छुरा लेकर बिल्कुल तैयार है, एक हकीम है वो साथ बैठा हुआ है। हकीम और वालिद साहब के दरमियान गुफ्तगू होती है, गाय को हुआ क्या था। तो बातचीत में गाय की कहानी शुरू होती है। तो हकीम कहता है सुबह तक रखना, सुबह के बाद हम इसको ज़बह करेंगे क्योंकि अभी रात है, लाइट नहीं है, ये वो। तो सुबह तक बातचीत करते करते फिर वालिद साहब के हाथ में छुरी है, फिर ज़बह करते हैं, बस सुबह हो गई। इसी दौरान में ज़बह करने न करने और करने के बीच में ये किताब बन गई है। इन दोनों की बीच की कहानी है। इसमें मैंने सारे पास्चर को, सारे निज़ाम को और वो सारे औज़ार को जो उस खलास के लिए, ब्रोक के लिए लोग इस्तेमाल करते थे, वो सारी चीज़ों को यहाँ डालने की कोशिश की है। अब वो चीज़ें
نہیں رہی، تقریباً مشینیں آ گئی ہیں. صحیح سر، ہم بہت انٹرسٹنگ لگ رہی ہے سر. ایک منٹ ادھر سے میں ایک اقتباس سنانا چاہ رہا تھا، جیسے میں نے کس طرح سے آخر کہانی لکھی ہے کہ کس سٹینڈرڈ میں لکھی ہے. یہ ذرا دیکھیے. ریبو خلاص گرمیوں میں جانوروں کے لیے جہاں لش گرین ایک چراگاہ ہے، وہاں یہ ایک شاندار سیرگاہ ہونے کے ساتھ ساتھ دیوسائی کے لیے راہ گزر بھی ہے. سرمک کے 2 بڑے نالوں میں سے ایک نالا یہی ریبو ہے جو شیلا گاؤں سے بھی پرے کتیشو اور دبا کے برابر دیوسائی کے ہم پہلو ہے، جبکہ دوسرا نالا جو حسین آباد اور گول بلوک کی سرحدوں سے ملتا ہے مرکو ہے. یہ دونوں نالے چھبار کے مقام پر جدا بھی ہوتے ہیں، باہم بغلگیر بھی ہوتے ہیں. چھبار چھوٹی سی جگہ ہے مگر 2 ندیوں کا سنگم ہونے کے ناطے اس جگہ کی اپنی ایک اہمیت ہے. یہاں 2-4 گھرانے آباد ہیں جنہیں ڈمبرک پا کہتے ہیں. ڈمبرک وہ پہلا شخص چرواہا تھا جو اپنی مال مویشیوں کے ساتھ گجروں کی طرح سفر میں رہتا تھا. اس نے عہد کیا تھا کہ جہاں میری بیر بکریاں ایک ساتھ 100 دانے مینگنیاں کرے وہاں میں اپنا پڑاؤ ڈالوں گا. یہ ہر ایک پڑاؤ پر ایک بکرے کی مینگنیاں گنا کرتے تھے. چھبار کے مقام پر اس کی یہ شرط پوری ہوتی نظر آئی تو مویشیوں کے لیے باڑ اور اپنے لیے گھر بنا کر رہائش اختیار کی اور زمینداری بھی شروع کی. وہ جانوروں کی محنت سے علاقے کی زرخیزی اور گھاس پھوس سمیت فصل کے اپجاؤ ہونے کا اندازہ کرتے تھے. وہ دو ندیوں کا مقام اتصال یوں تو بے حد خوبصورت ہے، مگر دونوں ندیوں میں سے ایک ہی طرح کا پانی بہنے کے باوجود یہاں یہ بات بہت مشہور ہے کہ مرکو نالے کا پانی نر پانی ہے اور ریبو نالے کا پانی مادہ پانی ہے. حاجی محسن نے کہا، حاجی محسن چھبار کے مقام پر ہم سے قبل پہنچے ہوئے تھے. حاجی محسن کہہ رہا ہے پانی کا میل فیمل یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر تو ان کے بچے بھی ہونے چاہیے. میں نے تعجب کے ساتھ سوال کیا، بیٹا یہاں سے نیچے جتنے درخت اور فصلیں پیدا ہوتی ہیں یہ سب کیا ہے؟ یہ تو ان دونوں کے ملن سے ہی پیدا ہوتے ہیں. حاجی محسن نے ویسا ہی جواب دیا. آپ کو کیسے پتہ ہے کہ ایک پانی نر ہے اور دوسرا مادہ؟ میری کیا بات ہے، ہم بچپن سے یہ باتیں سنتے آئے ہیں. ہمارے آبا و اجداد نے جو کچھ کہا ہے وہ یوں ہی نہیں کہا ہے، کہیں نہ کہیں حقیقت کا عکس جھلکتا ہے. آپ جب تھوڑے سے بڑے ہوں گے تو خود آپ کو اندازہ ہوگا کہ ریبو نالے میں سال بھر پانی بہتا ہے، مگر نالے میں بنائے ہوئے اکولتے بجلی گھر، یہ اس وقت کی بات ہے جب اکلوتا بجلی گھر تھا اور میری عمر اس وقت 10, 11, 12 سال ہے. اچھا، اکلوتے بجلی گھر میں جب تک مرکو نالے کا پانی شامل نہ ہو جائے، ریبو نالے کے پانی میں بجلی گھر کا ٹربائن چلانے کی طاقت نہیں. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ نر اور مادہ پانی جب چھبار کے مقام پر بغلگیر ہو جاتے ہیں تو شاید پہاڑوں کی چوٹیوں سے مختلف گلیشیوں اور چشموں سے رستے بستے بہتے یہاں زندگی کی بہت ساری تمنائیں پوری ہوتی ہوں گی. ہاں، آپ ذرا پہاڑوں سے وارفتگی کے عالم میں اندھادھند اچھلتے کودتے عالم کو دیکھیں نا، پھر اندازہ ہو گیا کہ یہ باہم ملنے کے لیے کتنے مشتاق ہیں. یہ پانیوں کی کہانی آپس میں. اچھا، میں نے سنگم کے کنارے سے دونوں پانیوں کو باہم ملنے کے منظر پر غور کیا تو معلوم ہوا واقعی مرکو نالے کا پانی ریبو نالے کی نسبت پرجوش نظر آتا تھا، اور مقدار بھی زیادہ ہونے کے باوجود ریبو کا پانی مرکو والے کے سامنے اپنی رنگت بلکہ وقت تک کھوتا نظر آتا تھا. کوئی ایسا دن آئے گا کہ چھبار سے پہلے پانیوں کی آوازیں اور چھبار کے بعد پانیوں کی آوازوں پر تحقیق کر کے ان کی ہنسی خوشی اور رونے دھونے کے سبھی علل و اسباب کو الگ الگ کیا جا سکے گا. زبردست. یہ پانی میں نر ہونے پر وہ مادہ ہونے کا یہ روایت آپ نے اس محفوظ کی. جی آئندہ ہمارے جو ہے نئے بچے دیکھیں نا، مجھے خود اس کا بالکل نہیں پتہ تھا جی. جب وہ تاریخ کی کتاب لکھنے میں بیٹھا نا، اس دوران پتہ چلا کہ جی ہمارے شوق جو ہے وہ مادہ ہے اور یہ دراصل نر. میں میرا خیال ہے اس کو میں 40 سال کا ہوں شاید جب مجھے یہ پتہ چلا. اب آپ کی اس کتاب میں آپ نے اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کیا ہے نا. ہمارے بچے جو ہیں وہ چھوٹے بچے. بالکل سر. ہمارے اس میں علامہ اقبال کی جو ہے شاعری کتاب شکوہ جواب شکوہ اور بہت ساری شاعری کا آپ نے منظوم ترجمہ کیا سر. تو یہ میں جاننا چاہوں گی، یہ بڑا مطلب ہم نے تو شکوہ اور جواب شکوہ جو ہے اردو میں سنا ہے، تو اس کو آپ نے بلتی میں کیسے ترجمہ کیا؟ ہم وہ آپ سے سننا بھی چاہیں گے سر. اور تھوڑا سا میں بتائیے گا سر کہ آپ کی جو جتنے آپ نے منظوم ترجمے کیے ہیں ان کے حوالے سے تھوڑا بتائیے گا سر. منظوم ترجمے کے حوالے سے میرے یہاں پر یہ سارے استاد یہاں موجود ہیں، یہ گواہ ہے، اور ان کے سامنے میں نے سارا کام کیا ہے. میں نے کوئی چوری چھپے کام نہیں کیا. ہوا یہ کہ یہاں پر ایک خاتون ہوتی تھی، وہ برطانیہ کی تھی، اور ابھی حال ہی میں یہاں آ کر واپس چلی گئی ہم سے مل کر، اور برطانیہ میں صحت سے ہے، خدا ان کو سلامت رکھے. وہ بلتی زبان کو چاٹ کر اس طرح سے بلتی آتی ہے اسے جتنی بلتی شاید ہمیں نہیں آتی. میں تو یہ کہتا ہوں یعنی بلتی کے اندر جو گرامر کے حوالے سے نا کہ یہ واول ہے، یہ پھلان ہے، یہ اس سے یہ ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں میں نے ان سے سیکھی، میں اہل زبان ہونے کے باوجود.
تو انہوں نے ایک بار مجھے اور حشمت صاحب مرحوم کو کا انتخاب کیا تھا کہ زبور مقدس کو منظوم کرنا ہے، اور یہاں بلتستان میں کون کر سکتا ہے؟ ہمیں تو نہیں کہا، اور لوگوں سے پوچھا تھا تو لوگوں نے کہا تھا کرے تو پھر یا حشمت کر سکے گا یا دانش کر سکے گا۔ ہمارے پاس آ گیا، آپ دونوں سے درخواست ہے کہ یہ کتاب ہے، اس کو آپ نے منظوم کرنا ہے۔ تو اب بیچ میں پیسے بھی تھے، وہ کتنے پیسے؟ میں نے کہا اتنے پیسے میں لوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، کہا اس نے۔ حشمت صاحب بہت خوش ہو گئے، دانش آپ بہت بہادر ہے، دیکھو نا آپ بول سکتے ہیں، میں نہیں بول سکتا، خدا اس کو بھی مغفرت کرے۔ اب جناب ہم نے اگلے دن 10 اشعار بنا کر لے کر گئے، تو اتفاق سے اس خاتون نے دوسرے دن کہا دانش یہ ساری کتاب آپ ہی کریں گے۔ حشمت صاحب کو 10 اشعار کے شاید 20,000 روپے دے، پھر شعر کے 2,000 روپے دے کر 20,000 روپے دے کر ان سے کہا کہ یہ سب آپ کریں گے، اور میں نے 20 دن میں وہ سارا کام کیا۔ اب منظوم کرنے کا جو ٹیکنک تھی وہ مجھے آ گئی، آ کر ایسے ہی میں اس کے بعد کوئی کام یہ کرنے کا بالکل خیال بھی نہیں تھا۔ ایک بار اسلام آباد میں ہم گھوم گام رہے تھے تو گلگت کے ایک شاعر احسان شاہ، اس نے مجھے کہا کہ دانش یہاں اکادمی ادبیات میں علامہ اقبال کی نظموں کو پاکستانی ساری زبان یہ لے کر آئے، اور میں نے کرنا شروع کیا، اور کرتے کرتے یہی کوئی 20 دنوں میں ان کا جو ٹارگٹ تھا اس میں 20 نظمیں تھیں، وہ نظمیں کر کے میں نے ان کو واپس کر دیا۔ وہ بہت خوش ہو گئے، انہوں نے کہا کہیں سے نہیں آیا ہے، یہ آپ نے کام کر کے ہمیں پہنچایا ہے۔ کہا اس کے بعد میں نے یوسف صاحب کو، حسرت صاحب کو، قاسم صاحب کو، ان کو میں نے دکھایا، اور بلتی آج کل کے دور حاضر کے دو یعنی عمیق شاعری کرنے والے دو شاعر ہیں، ایک یوسف خسمن ہے، ایک اشرف راغب ہے۔ ان دونوں کو گھر بلوا کر میں نے تمام نسخے کو ان کے سامنے رکھا، بھائی کل کہیں نہ کہنا کہ آپ نے زبان میں یہ کمی بیشی کر دی ہے، بلتی زبان کو خراب کر دیا ہے، لہٰذا آپ دونوں ہماری نظر میں، سب کی نظر میں عالی شان ہے، اس کو ایک ایک لفظ کو دیکھیں۔ میں نے ان کے سامنے ایک ایک لفظ کو ریویو کرایا، پہلے کرا کر پھر ان دونوں نے کہا دانش آپ نے وہ کیا، مگر اس میں شکوہ جواب شکوہ شامل نہیں تھا، شکوہ اور جوابی شکوہ شامل نہ ہو تو پھر وہ ترجمہ نہیں ہوتا، آپ ضرور اس کو شامل کریں۔ کہا میں نے کہا ٹھیک ہے۔ بیچ میں خدا کے فضل سے وہ کرونا آ گیا نا، اور چھٹیاں مل گئی، میں گھر جا کر گاؤں کہ علامہ اقبال کی کتاب کو لے کے گیا اور میں نے کرنا شروع کیا۔ کرتے کرتے شکوہ کیا، جواب شکوہ، پھر میرا دماغ ایسا کھل گیا، میں یوں کر کے اقبال کو بلتی میں پڑھتا تھا، اردو میں پڑھتا تھا، دماغ میں بلتی بنتی جاتی تھی۔ اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ میں لکھتا جا رہا ہوں، یہ جناب علی بلتی بنتی جا رہی ہے۔ اور یوسف صاحب کا ایک اور قول ہے، کہیں کہ ہر کام میں ایک فل سٹاپ لگانا چاہیے، بالآخر کہیں فل سٹاپ لگانا چاہیے، حد سے نہیں گزرنا چاہیے، ہر کام میں خواہ کام جو بھی ہو۔ میں نے فل سٹاپ لگا دیا، اگر میں فل سٹاپ نہ لگاتا سارا اقبال ترجمہ ہو چکا تھا، بلکہ میں منظوم ترجمہ ہو چکا ہوتا، میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اور جس آسانی سے اقبال نے جس مشکل میں کہا ہے، میں نے اس آسانی سے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ ساقی نامہ نظم ہے، ہوا خیمزن کاروان بہار، ارم بن گیا دامن کوہسار۔ اب اس کو ایک ایک مصرع کو دیکھیں، ہوا خیمزن کاروان بہار، چھپونگ استدت پاک بیری اربونگ تھونے، چھپونگ استدت پاک بیری اربونگ تھونے، ارم بن گیا دامن کوہسار، بہجدن رینافتونگ بیری وقت منے، بہجدن رینافتونگ بیری وقت منے، گلو نرگس و سوسن و نسترن، شہید ازل لالا خونین کفن، تا نرگس نہ سوسن نہ گلے نسترن، ازالی شہید لالی شخص و کفن۔ اس کا ترجمہ نہیں اس لیے، جہاں چھپ گیا پردہ رنگ میں، لہو کی ہے گردش رگ سنگ میں، رنگ پھغل اپ میولپ گاما انا، تنا ٹھک درلر دونگ سخصیر چلا، دونگ سخصیر چلا، فضا نیلی ہوا میں سرور، ٹھہرتے نہیں آشیاں میں طیور، دہا نمزوس من پنخلوں کو نشنگ، ددگار کھڑت مل چھانسی بیابنگ، وہ جوئے کوہستان اچکتی ہوئی، اٹکتی لچکتی سرکتی ہوئی، چھوچھونگ سین چھپیار کن لبلق یت پیسا، چھلنچی ہلنچی گلنچی انا، اٹکتی لچکتی سرکتی ہوئی، اچھلتی پھسلتی سنبھلتی ہوئی، بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہوئی، کھوچھوں سین ردن کھوانگے کھوانگ یانز دمن، کھورن خشد نقشت کن لکھوبیوں سے گوین۔ رکوے جب تو سل چیر دیتی ہے یہ، پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے یہ، کھوٹان لان اور دوسنینگ اسنینگ کن شغت، لگوے اسنینگ شغت تھک میں تھک کھو تھکت۔ ذرا دیکھ اے ساقی لالا فام، سناتی ہے یہ زندگی کا پیام، دیہات توس لغ دونگ محپو ساقی کوچی، ستروگی پھن زیرت کھو ندان ستروگ چھگئی۔ اس طرح سے، اور اسی طرح
سر آپ نے اسی طرح سر شکوہ اور جواب بتائیں سر. یہ مثال تو بہت مشکل سے میں سناتا ہوں. دیکھ کر رنگ چمن ہونا پریشان والی, کوکب غنچہ سے شاخیں ہیں چمکنے والی, خس و خاشاک سے ہوتا ہے گلستان خالی, گل برانداز سے خون شہداء کی لالی, رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو انابی ہے, یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے. یہ دیکھ کر رنگ چمن ہونا پریشان والی, سر ابزو تھوں سے نہ مالی, کھیانگی کھوکھل مابیوس, کھیانگی کھوکھل مابیوس, سوری کھیانگی کھوکھل مابیوس, سر ابزو تھوں سے نہ مالی, کھیانگی کھوکھل مابیوس, کوکب غنچہ سے شاخیں ہیں چمکنے والی, شری زم بے کھبونگی سان بے سے اسکارمون لافتوس, شری زم بے کھبونگی سان بے سے اسکارمون لافتوس, خس و خاشاک سے ہوتا ہے گلستان خالی, ستوہما کی سربو خشن کن نہ کھیانگی تم پوکوس, گل بر انداز سے خون شہداء کی لالی, چھگے مارپو ngati سٹروسکور کنی مندوق دانے کھوس, رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو انابی ہے, یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے, نمزو لفتس نہ رخنم پودرے مارپورے تھونگت, دیو نیمی غل پو ان شرسین نیما شربا اونگت, دیو نیمی غل پو ان شرسین نیما شربا اونگت. یعنی امتیں گلشن ہستی میں سمر چیدہ بھی ہے, امتی نو سری محووں سا سبق خان سیدی, اور محروم سمر بھی ہے, خزاں دیدہ بھی ہے, مابق خان سید, ستون پونا خان سیدی, سنکڑوں نخل ہیں کاہدہ بھی بالیدہ بھی ہے, ویابیاس تاغجون دیہاس کم خان اہار گیخان سیدی, سنکڑوں بطن چمن میں ابھی پوشیدہ بھی ہے, ویابیاس ساربی نو درونگ یس پہ نہ ابسنا یخان سیدی, نخل اسلام نمونہ ہے برومندی کا, مسلم استغزی چھرے ریاخ اونگاش تنکین, پھل ہے یہ سنکڑوں صدیوں کی چمن بندی کا, ستر لستوں کھائک سے تھوپی اونگا میں ہوئی. یہ بلتی میں مجھے اصل نظر کمزور ہو گئے, میں صاف ایک دم سے دیکھ نہیں رہا, ایک لائٹ کا مسئلہ ہے یا پتہ نہیں نظر کا مسئلہ ہے, اس وجہ سے پریشانی ہو گئی. سر آپ نے بہت سارے جو ہے ہم سفر نامے لکھے سر اس میں تھوڑا جاننا چاہوں سر, چلتے چلتے کافرستان آپ کی جو کتاب ہے, اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیے گا سر, اس میں کچھ آپ انٹرسٹنگ سٹوریز ہمارے آڈینس کو سنانا چاہیں, بتانا چاہیں. یہ میرا یعنی نثری پہلی کتاب تھی, یہ 2008 میں یہاں حسین علی صاحب, میرے پروفیسر حسین علی صاحب موجود تھے, ہم دونوں نے مل کے پروگرام کیا, ہم کیوں نہ کافرستان کی سیر کیا. جب پبلک اسکول کالج میں ہم پڑھاتے تھے تو کرنل صاحب سے کہا, کرنل صاحب نے ہاں کر دیا, تو پھر ہم نے چندہ بندہ کر کے پیسہ برابر کر کے گاڑی واڑی کر کے 2-3 گاڑیوں میں ہم 25-30 لڑکے کالج کے ہمارے ٹیچرز ہم گئے یہاں سے, اور 10-12 روزہ دورے پر, یہاں سے گلگت سے مناپن سے آگے گلمت سے یعنی سارا ہنزا, پھر سارا غزر, اس کے بعد شندور, اس کے بعد چترال, پھر کافرستان, پھر دیر سے ہوتے ہوئے چلاس کے راستے ہم واپس آ گئے. واپس آنے کے بعد میں نے ڈائری میں ہنٹس میں نے لکھ دی تھی, میں نے کہا کیوں نہیں اس کا سفرنامہ بنائیں. کرنل صاحب نے کہا آپ بنائیں, ہم کوشش کریں گے, چھاپیں گے. کہا پھر میں نے لکھنا شروع کیا چلتے چلتے کافرستان میں, اور کافرستان کا ذکر آتے ہی لائٹ گئی, جس کا تھے چلتے چلتے کافرستان پہ. تو کہنے کا مطلب میں نے اس کو فریم کرنے کی کوشش کی, میں نے لکھا, اور اس میں بھی میں نے ہڈن اس وقت یہاں پر ٹورزم کا ایسا سلسلہ ہی نہیں تھا, لوگ نہیں آتے تھے. ہم نے ٹورزم پر کتاب لکھی. اس وقت میں نے ٹورزم کے محکمے کو کہا میں نے ٹورزم پر کتاب لکھی ہے, اور اس کے لیے مجھے کم از کم اسسٹنٹ کیا جائے. کسی نے مجھے نہیں کیا, اور روزی صاحب نے اس کتاب کو, روزی صاحب آفرین السلام علیکم, روزی صاحب نے میری کتاب چھاپی, کتاب ہو گئی. اس کے اندر آپ نے کہانی کی بات کر رہی ہے کہ کافرستان کی کہانی, وہاں ان کا عجیب و غریب کلچر ہے, اور ان کلچر کو میں نے وہاں پر ان کا ایک ممبر ملا تھا, پتہ نہیں چیئرمین ملا تھا بمبورید میں, اس کے ریسٹ ہاؤس کے احاطے میں, میں اور کرنل صاحب ہم دونوں نے اس کے ساتھ بات چیت کی. پھر ایک بڑھیا آ گئی دادی, اور اس کے ساتھ 2-3 ان کی بیٹیاں تھیں, ان کے ساتھ ہم نے بات چیت کی. اور ہمارا ایک دن وہاں تھا, ایک دن میں نے کوشش کی جو کچھ مجھے ملے میں اس کو لاؤں, اور اس کے بعد میں لفاظی کر کے میں نے اس کو پھیلایا اور سفرنامہ بنایا. اس کے اندر تو یوں تو بڑی کہانیاں ہیں, جیسے ان کی خواتین کو ایک جگہ خاص یعنی اوقات میں خاص رکھنے کی جگہ ہے, وہاں پر لے جا کر رکھتے ہیں, اور جب تک کوئی ٹچ نہیں کرتا, نہ وہ آ کر کہیں کسی سے ٹچ کر سکتی ہے, جب تک وہ پاک و پاکیزہ نہ ہو جائے, محلے میں بستی میں واپس نہیں آ سکتی. وہاں پر پانی کا نظام ہے, وہاں پر گھر کا نظام ہے, اور وہاں کھانے پینے کا نظام ہے. ایک تو یہ سسٹم ہے. ایک وہاں شادی کا عجیب و غریب مسئلہ تھا, اب وہ ختم ہو گیا, بلکہ
بلکہ میں وہاں پہنچا تو 2 مولوی صاحبان سے ملاقات ہوئی اور مسجد امیر حمزہ سے اور مدرسہ امیر المومنین پتہ نہیں اس طرح سے 2 یعنی ایک مدرسے کو دیکھا پہلے بمبورت پہنچتے ہی، پھر ایک مسجد کو بھی دیکھا اور 3-4 مولوی لوگ بیٹھے تھے یہاں رومال لگا کر پائنچوں پر کر کے گھوم گھام رہے تھے. میں نے کہا آپ لوگ مولوی لوگ یہاں قبرستان میں کیا کر رہے ہیں؟ کہا ہم تبلیغ کر رہے ہیں. میں نے کہا اور ختم ہو گیا، یہاں پر 2-4 لوگ ہیں ان کو رہنے دیں. کہا میں نے اسی طرح سے تو کیوں ان کو آپ خراب کر رہے ہیں؟ وہ اس کا موڈ خراب ہوگا. ہم کہاں جائیں گے تبلیغ کرنے کے لیے؟ کافر یہاں ہے تو ہم یہاں آئے ہیں. میں نے کہا دنیا میں 1 ارب مسلمانوں کی آبادی ہے، وہ 1 ارب مسلمان سے کیا فائدہ حاصل کر رہے ہیں؟ یہ ایک یونیک لوگ ہیں اور ان کو دیکھنے کے لیے دنیا جہاں سے لوگ آتے ہیں ان کو اسی طرح رہنے دیں. اس کے ساتھ میری بحث ہو گئی. بحث ذرا اگر زور پکڑتی تو وہ شاید مجھے مارتے. وہ 2 آدمی تھے. پھر وہ کرنل صاحب نے کہا جی مولانا صاحب آپ جائیں. کہا پھر وہاں پر ان کی شادی کا جو رواج تھا وہ اب نہیں ہے، مگر اس دور میں شروع کے دور میں اس آدمی نے جو کہانی کی ہمارے پاس یہ روایت تھی کہ وہاں بدلک کو بنایا جاتا تھا. بدلک ایک یعنی فرسٹ کلاس خوبصورت سمارٹ انسان کو، اور اس کو خوراک دیا جاتا تھا اور شادی اسی کے ساتھ کرا کے نا اس کے بعد ڈسپرس کرتے تھے، مگر پہلے شادی اس کے تاکہ اچھی نسل پیدا ہو جائے. ان کا خیال تھا اچھا یاک رکھنا اور اچھے انسان کو رکھنا، اچھی نسل پیدا ہو جائے، اچھے جانور پیدا ہو جائے. یہ زندگی کو چلانے کے لیے یہ دونوں درکار ہیں. ایسا تھا یعنی اس کتاب کے اندر عجیب غریب کہانیاں ہیں، وہ آپ پڑھیں. آپ نے پڑھی ہے، اگر کسی نے نہیں پڑھی اب کتاب بھی نایاب ہو گئی ہے مارکیٹ کے اندر سے، تو وہ یعنی پڑھنے کی چیز ہے. بہرحال میں نے ٹورزم کو، گلگت بلتستان کے ان چوٹیوں کو، ان آبشاروں کو، ان چشموں کو اس کتاب کے اندر فریم کرنے کی کوشش کی اور ان اچھے لوگوں کو، خوبصورت لوگوں کو جنہیں دیکھ کر دنیا جہاں سے لوگ آئے. سر آپ کی نظم کرگل پر ایک لکھی نظم ہے جو کہ گلگت بلتستان کے ساتھ سرحد کے پار بھی بہت زیادہ پسند کیا گیا. ہم چاہتے سر آج اس پلیٹ فارم پہ ہمیں اگر آپ کو کرگل کی وہ نظم اگر سنا دیں تو بہت ہی کرگل کی نظم یہ ہے کہ وہ سرحد پار پسند نہیں کی جا رہی ہے آپ کی اطلاع کے لیے، اس لیے کہ ابھی مجھے ڈر لگتا ہے کہیں کسی کانفرنس میں کسی طرح حال ہی میں کسی انڈیا نے مجھے کسی نے فون کیا کہ آپ ہمارے پاس کرگل لداخ میں بلتی زبان کے بارے میں آئے. میں نے یوسف صاحب کا نام دیا، حسرت صاحب کا نام دیا، قاسم صاحب کا نام دیا، آپ ان کو لے کے جاؤں. وہ بھی کوئی تیار نہیں تھا. اس لیے تیار نہیں ہے کہ میں نے جو نظم لکھی ہے اس نظم کے اندر وہاں میں نے الفاظوں کی شان و شوکت کے ساتھ آؤ تمہارے ساتھ ہم ابھی لڑنے کے لیے تیار ہیں اس طرح کی باتیں کی ہوئی ہے. تو وہاں پر ہماری شہرت اچھی نہیں ہے. مگر یہاں پر جب جنگ ہو رہی تھی تو جنگ کے دوران میں یہاں پر رزق مہدی نامی ایک صاحب ہوتے تھے، اللہ مغفرت کرے، میرے دوست تھے، تو وہ مجھے ساتھ رکھتے تھے. ادھر ہیلی پیڈ پر وہ اس وقت جہاز سے ہیلی کاپٹر سے مریض نکلتے تھے، زخمی نکلتے تھے، شہید نکلتے تھے تو گنتے تھے. وہ اسپیشل برانچ کے آدمی تھے. میں ویسے اس کے ساتھ جاتا تھا کہ آج یہ 5 لاشیں آ گئی، 5 شہداء آ گئے، 8 زخمی آ گئے، دوسرا ہیلی کاپٹر، تیسرا ہیلی کاپٹر، چوتھا ہیلی کاپٹر. یہ لکھتے لکھتے ایک ہیلی کاپٹر سے شہداء کے بیچ سے ایک زخمی آدمی آیا. اس کی انگلیاں کٹی ہوئی تھی تقریباً، اور وہ میرا جاننے والا تھا خرمنگ اولڈنگ کا، جعفر اس کا نام تھا، ابھی کراچی میں ہے. میں نے کہا یار تمہیں اس جنگ کے دوران اور گمسان کی جنگ ہے، مسلسل شہداء آ رہے ہیں، آپ کو کیسے چھٹی ملی؟ تو اس نے کہا میں واقعہ سناتا ہوں، میرے گھر آ جائے گا. میں اس کے گھر گیا. اس نے کہا کل رات کی بات ہے، میں وہاں پر تھا اور ہم نے یعنی ٹیکنیک ایسی کی تھی وہاں پر شمع جلا کر، روشنی لگا کر، 2-3 فائر وہاں سے کر کے دشمن کو ادھر فائر کرانا اور ہم نے یہاں سے دشمن پر مارنا. کچھ اس طرح سے چکمہ دینے والی بات تھی. تو ہم یہ کر رہے تھے. ایسے میں وہاں پر لائٹ دینے کے لیے ہم 2 آدمی وہاں گئے ہوئے تھے. پھر انہوں نے فائر وہاں کی اور یہ ہو گیا. بالآخر وہ انڈین فوج اوپر تک پہنچ گئی. تو یہاں پر ہم نے مشین گن سے چلانا شروع کیا. ایک ساتھ ایک ہی فائر میں ہم نے ان کے 20-30 لوگوں کو مارا. اور صبح ہمارے کرنل صاحب پہنچ گئے، فلان پہنچ گئے، ہمارے میجر صاحب وہاں شہید ہو گئے تھے. تو کرنل صاحب نے یہ منظر دیکھا، مجھے وہیں سے ہیلی کاپٹر میں بٹھایا، تم کو 2 مہینے کی چھٹی، جاؤ تم نے جو کام کرنا تھا کیا. اس سے کہانی سنی. میں نے کہا یہاں سے ہم نے سوپ ہڑی بھیجی تھی، وہ چیزیں مل گئی. کہا یہی ہم کھاتے رہے، چونکہ باقی سپلائی کھانا بنا کر کھانا یہ تو اب دور کی بات ہے. وہی جو خشک فروٹ ہم کھاتے رہے اور ہم یہ کرتے رہے. میں نے جس طرح لوگ خط لکھتے ہیں، میں نے اکثر نظمیں اس سپیڈ میں لکھی ہے کہ خط بھی شاید اس خط لکھنے کے لوگ سوچ بچار کرتے ہیں. میں نے بہت سپیڈ میں نظم لکھی. نظم 10-15-20 منٹ کے اندر کمپلیٹ ہو گئی. ہو کر میں نظم کو سنانے کے لیے آدمی ڈھونڈنے لگا. پیٹ پھول رہا، اب یہ نظم میں کہاں سناؤں. اور میں 2-4 لوگوں کو سنانے کے بعد میری خوشبختی اس گراؤنڈ کے اندر، پولو گراؤنڈ میں انہی فوجوں پر ایک تقریب ہو رہی تھی
اور پولو کھیلا جا رہا تھا. سارے وہ جو بٹالین جس میں زیادہ شہید ہو گئے تھے ان کے جو بچے ہوئے فوجی وہاں پر ان کو تاج باز پہنا کر رکھا ہوا تھا. اور مرحوم کاچو عباس صاحب اللہ اس کو بھی مغفرت کریں, مجھے دیکھا اسٹیج پر بلوایا. ہمارے نوجوان شاعر احسان دانی صاحب ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کارگل پر کچھ لکھا ہے تو سنائیں. کہا میں نے وہاں سے سنائے, وہاں جرنل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, نظم سنائی, سب اٹھ کر تالیاں بجائی. اور نظم ختم ہوتے ہی ایک جرنل نے مجھے بلایا, یہ کس نے لکھی ہے نظم؟ میں نے لکھی. آپ نے لکھی؟ نہ جی میں نے لکھی. تو کہا یار اس کو کل 1 نومبر کے گلگت بلاؤ. ٹھیک ہے کہہ کر یہاں کے بریگیڈیئر کو کہا. یہاں کے بریگیڈیئر نے مجھے کہا کل آپ میرے دفتر آ جائیں. میں ان کے دفتر گیا, یہاں سے مجھے گاڑی میں انہوں نے بھیج دیا. 1 نومبر کو کلر پریڈ جسے کہتے ہیں, NLI ریجمنٹ بنانے کا دن تھا. صدر پاکستان رفیق تارڑ صاحب آئے ہوئے تھے. اس میں اس مائک سے صدر صاحب نے خطاب کیا, اس کے کمپیئر نے خطاب کیا, ایک میں نے خطاب کیا. یہ میرے لیے احساس ہے. یہ گلگت بلتستان کے کسی شاعر کو شاید یہ ایسا موقع نہیں ملا. اور میں نے وہاں یہ نظم سنائی. گورنمنٹ نے وہ افواج نے مجھے انعامات سے یا نوازا. سر ہم بھی وہ نظم آپ سے سننا چاہیں گے. سر یہ نظم میں بہت بار سنا چکا ہوں. نظم ہے سر, شاعر ہوں, آ گیا ہوں بڑے اہتمام سے, کرتا ہوں عرض اس طرح اپنے کلام سے. کرگل کے غازیوں کے شہیدوں کے نام سے, الفت خلوص پیار بھرے ایک سلام سے. غازی بہار صحن چمن سے جواب دیں, شہداء لحد میں لپٹے کفن سے جواب دیں. اس معرکہ حق سے اور باطل سے پوچھیے, لرزاں ہے جس سے آج بھی اس دل سے پوچھیے. مقتول کے لہو سے اور قاتل سے پوچھیے, دنیا کے سربلند خود کرگل سے پوچھیے. پوچھو عدو سے جا کے کہانی غیور کی, پوری ہوئی ہے آج پھر سنت حضور کی. کرگل زمیں پہ ایک حقیقت کا نام ہے. کرگل عظیم تر جو عبادت کا نام ہے. کرگل علی کے جوش شجاعت کا نام ہے. کرگل جو لازوال شہادت کا نام ہے. رنگین خون حق کے شہیدوں سے یوں ہوا, کرگل کا نام ہو گیا باطل کی موت کا. گمسان کی جو جنگ ہوئی گویا اس گڑی, موتی الگ الگ تھے مگر ایک تھی لڑی. دیوار بن کے پیش عدو موت تھی کھڑی. اہل شمال پاک نے جب مل کے جنگ لڑی, باطل سے لڑنے پیرو جوان ساتھ ساتھ تھے. اس قوم کے سب مرد و زنا ساتھ ساتھ تھے. کرگل کی صبح شام میں کیا کچھ نہیں ہوا, جو بھی ہوا وہ آپ کو شاید نہیں پتا. ہر سو لہو لہو تھا جو اول سے انتہا, پھر سے بپا ہوئی تھی زمانے میں کربلا. سچا ہے واقعہ جو سناؤں گا شوق سے, چاہوں گا داد حلقے ارباب ذوق سے. پوچھا جو غازیوں سے کہ سچ بول کیا ہوا, ایک نوجوان آگے بڑھ کے یوں کہا, کھانے کو چند روز نہ چوٹی پہ کچھ ملا, پھر مل گیا محاذ پہ تحفہ جو آپ کا. پھر سو ملا, فڑنگ ملا اور ملا کشو, ممی کا دودھ جیسے پیا گھول کر ستو. کرگل کے کارزار میں شاید تھا وقت شام, بندوق میرے ہاتھ میں تھی لب پہ رب کا نام. میں بڑھ رہا تھا سوئے عدو کے در خیام, پھر کیا ہوا جو کرنا تھا وہ کر دیا تمام. ارمان میرا شوق شہادت کا بڑھ گیا, رن میں عدو گرا کہ میں سینے پہ چڑھ گیا. دشمن نے ہار مان لی, بولا کہ الامان, اپنے خدا کے واسطے میری بچائیں جان. دلی میں جا کے تیری بتاؤں گا آن بان, مندر کے رام کیا ہے جو ہیں آپ مہربان. بولیں گے صاف صاف یہ ہم واچ پائی سے, گر موت چاہیے تو لڑے NLI سے. یہ NLI کیا ہے, یہ NLI کیا ہے, ایک لشکر کا نام ہے. واللہ عطائے خالق اکبر کا نام ہے. دشمن کے دل پہ ضربت خنجر کا نام ہے. میدان جام نعرہ حیدر کا نام ہے. کرگل پہ NLI نے وہ کام کر دیا, کرگل پہ NLI نے وہ کام کر دیا, دشمن کو یوں نچایا رام رام کر دیا. اے خطۂ شمال, اے لالک کی سرزمین, عالم کو آج ہو گیا اس بات پہ یقین. دیکھو تو سرخ سرخ ہے اس قوم کی جبیں, تیری مثال سارے جہاں میں نہیں کہیں. لالک نے جرأتوں کا وہ انداز پا لیا, سب سے بڑا وہ عسکری اعزاز پا لیا. بہت شکریہ. زبردست. سر آپ نے بہت ساری بلتی لوک کہانیاں بھی لکھی ہیں, رومانی کہانیاں بھی لکھی ہیں اور رومانی شاعری بھی کی ہے. سر میں آڈینس کی طرف سوالوں کی طرف جاؤں گی. میرا یہ آخری سوال ہے سر کہ آپ کی بہت ساری کتابوں میں سے آپ کی پسندیدہ کتاب کون سی ہے, اور اگر آخر میں آپ ذرا اپنی کوئی تازہ کلام اگر سنانا چاہیں تو سر بہت. یہ کتاب ابھی آئی ہے میرے پاس اس کا نسخہ بھی نہیں تھا, یہ تیرے در پہ آیا ہوں. یہ ابو تراب صاحب, ڈاکٹر علی ابو تراب صاحب یہاں تشریف فرما ہے. میرے محسن ہے یہ. انہوں نے مجھے ایران کے لیے 3 بار وہاں جانے کا اتفاق پیدا کیا, سرکاری خرچے پر. جہاز تو جہاز میں گیا. میں نے ایک بار, ہمارے ڈاکٹر صاحب چلے گئے شاید, ڈاکٹر صاحب یہاں تشریف فرما تھے.
ایک بار شروع میں گیا ایران میں، میں نے تیرے در پہ لکھا سفرنامہ. اس کے بعد میں گیا امام خمینی کی برسی میں، کہاں ہے امام خمینی کی برسی میں گیا، اس پر میں نے کتاب لکھی. اس کے بعد والدین کے ساتھ گیا، میں نے بلتی میں منظوم سفرنامہ لکھا، گدلک صدقچل منظوم سفرنامہ بلتی زبان میں. اور پھر مشکل یہ کہ ہر شعر کے آخری لفظ یا حرف سے دوسرے شعر کا آغاز، اور اس تسلسل کو توڑے بغیر شعر کو نظم کو کمپلیٹ کر کے کتاب بن گئی. بلکہ میں اس سے 2-4 اشعار سناؤں کہ آخر میں نے کس طرح سے اس کو جوڑا ہے. بلتی میں ہے ڈاکٹر صاحب کہ کوچک تو گدان لما کوس پیخ پیرے خبرو انچو سنمن جیالا کوغد نا نgai hak buchos nabisi atana ang sningi tongol tosi tongo yo sningi nungala shina yot pakhad me thone karbala zain najaf kherlebu ali astani son sengwen biala julam zok pitama ngai snila yot galuk snila chespong yot migi odi kha bila phun bese khorba gik najaf karbala na khurasan chik izes pheputon duruton zgoka chatak tan si naidan bes lagwa gola ni angos zeng ataskil langa biungat sermigina shukriyas gola. سر آخری سر آپ اپنا کوئی تازہ کلام سنانا چاہیں تو، ورنہ پھر ہم آڈینس کو جو ہے نا آڈینس کی طرف چلتے ہیں. چلیں آڈینس میں سے کوئی سوال کرنا چاہے احسان دانش صاحب کی طرف سے تو پلیز. دانش صاحب یہ تو آپ شاعری اور نثر دونوں میں کام کر رہے ہیں اور کافی کتابیں جس طرح بتایا گیا، لیکن جس میں آپ آسانی محسوس کرتے ہیں شاعری ہے یا نثر ہے؟ یہ اب مجھے دونوں تقریباً برابر لگ رہی ہے. تقریباً یہ شاعری بھی بلتی اردو اور نثر یہ چونکہ اور میرا دوسرا کوئی مشغلہ ہی نہیں ہے اس وقت. آپ کو پتہ ہے مجھے تقریبات میں بلاتے ہیں، میں لوگ میرے پاس آتے ہیں، ایم فل کرنے والے، پی ایچ ڈی کرنے والے آپ لوگوں کے پاس بھی آتے ہیں. انہی کے ساتھ کے علاوہ گھر سے نکل کر واپس گھر جانے تک صرف ادیب یا شاعر کے علاوہ کوئی دوسرا میرے ساتھ بات ہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کوئی موضوع ہی نہیں. لہٰذا میں دونوں آسانی سے کر سکتا ہوں، خدا کے فضل و کرم ہے. میں ابھی آپ نے جو اقتباس پڑھ کے سنایا وہاں سے زبان کے حوالے سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. کس کے حوالے سے؟ اقتباس آپ نے زبان کے حوالے سے بلاول سے، وہاں سے لینگویج کے حوالے سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. آپ نے اقتباس کا سٹارٹ ہی گرین لش سے کیا اور پھر بیچ میں جا کے آپ نے میل فیمیل ورڈس استعمال کیے. حالانکہ ہمارے پاس اردو میں اس کے بہت اچھے متبادل ورڈس سرسبز ہے. اس کے پیچھے کیا ہے؟ کوئی کانشیسلی ارادی طور پر آپ نے انگریزی الفاظ کو جو ہے وہ ڈال لے لیا ہے یا غیر ارادی طور پہ آپ نے گرین لش یا آگے جا کے میل فیمیل؟ اس کو میں نے آسان کر دیا ہے کہ عام آدمی پڑھے اور ایک دم سے سمجھ لیں. اب تو اردو کے ایسے الفاظ ہیں جو یعنی دقیق متروک قسم کے الفاظ ہیں، لوگ استعمال کرتے ہیں، وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کون سا لفظ ہے اور اس کا معنی کہاں سے، لغت دیکھنا یہ وہ. اس سے بہتر ہے لش گرین بھی لوگ ایک دم سے سمجھتے ہیں، گرین بھی سمجھتے ہیں، ریڈ بھی سمجھتے ہیں، وائٹ بھی سمجھتے ہیں. لہٰذا میں نے اس کو عام زبان میں عام فہم، چونکہ میں نے آج کل بہت سارے ناول پڑھا تھا تو ان ناولوں کی میں اسی طرح کی زبان تھی، اسی طرح کی تحریر تھی، میں نے کہا یہ اس کو عام فہم بنائے. اتنی سی بات ہے. باقی کوئی میں ایسے ہی نہ انگریزدان آدمی ہوں نہ میں بہت بڑا کوئی لکھاری ہوں، بس کہ ہر آدمی پڑھے اور اس کو مزہ آئے، اتنی سی بات ہے. جی السلام علیکم. تو سر ماشاء سے پورا پاکستان بہت سارے ایسے ہیں جو آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے اسکول کے حوالے سے، آپ کی ٹیچنگ پروفیشن کے حوالے سے. تو آپ اس نثر اور شاعری میں کتنے شاگرد ہمارے ادب کو آپ دے چکے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں ویسے تو اسٹوڈنٹ بہت سارے ہیں آپ کے جہاں پہ آپ سروس. آپ یہاں ماریا کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اس طرح کے اسٹوڈنٹ میں نے پیدا کیا. یہ میرے پاس فورس سے پڑھ کر ابھی یہاں پر دیکھو نا سر جو شاعری میں سر شاعری اور نثر میں سر میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جتنے بھی ہمارے لکھنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، ان سے جو سینئر ہو گئے ہیں، جن کی اصلاح ہو گئی ہے، جو شعر کہہ سکتے ہیں، جو لکھ سکتے ہیں، ان کا تو ہمارا یعنی ایسا تعلق نہیں رہا. البتہ جو نئے مثال اسی میں 2-3 لڑکے ایسے ہیں جو حال ہی میں شاعری کرنے کے لیے یہاں پر ہمارے شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. کل پرسوں میرے پاس آ کر کہا
میں نے وہاں پر کلام پڑھنا ہے شیخ محسن صاحب پر, تو یہ کلام کیسا لکھا ہے آپ ذرا دیکھ لیجیے گا. میر اسلم ساحر صاحب اپنے کلام کو شام کو مجھے بھیج دیتے ہیں اور میں اردو پلک نوک میں درست کر کے ان کو بھیج دیتا ہوں. اس طرح یعنی جتنے بھی آج کل لکھنے والے لوگ ہیں وہ سب کہیں نہ کہیں سے, آپ ابھی میرے واٹس ایپ میں دیکھیں تو ان نون کتنے لوگوں کے اشعار آئے ہوئے ہیں جو میں اصلاح بھی نہیں کر سکتا, اس لیے کہ وہ بعض لوگ اصلاح کے قابل ہی نہیں ہیں. میں ان کو کہا ابھی آپ پڑھیں, شعراء کی کتابیں پڑھیں, اپنے دماغ میں سانچہ تیار کریں, پیدا کریں, تاکہ آپ الفاظ ڈالیں باہر نکالیں تو وہ نثر نظم بن کر نکلیں. تو یہ میں ان کو تبلیغ کرتا ہوں. باقی اب پراپر طریقے سے تو کوئی کسی کے پاس دوزانی تلمیذ تہ کر کے نہیں پڑھا ہے, نہیں سیکھا ہے, البتہ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. اور شاعری کا خوراک ہی دوسرا شاعر ہے, دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر آپس میں گفتگو کریں تو اپنی کمی بیشی صاف نظر آتی ہے. تو یہ ہے. اور آپ بھی کہیں نہ کہیں میرے اسٹوڈنٹ رہے ہوں گے. اس کے علاوہ کسی کو کوئی سوال ہو سر پیچھے سے؟ دانش صاحب آپ سے میرا سوال ہے, آپ نے شاعری میں تو ماشاءاللہ سے بہت ساری کتابیں لکھی, نثر میں بھی لکھی, آپ کو تو صدارتی ایوارڈ سے نوازنا چاہیے تھا, لیکن آپ کو صدارتی ایوارڈ سے کیوں نہیں نوازا گیا, یہ ایک سوال ہے. دوسری بات, اس مجلس کے مناسبت سے میں جناب کمشنر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس دفعہ دانش صاحب کو صدارتی ایوارڈ کے لیے آپ نے منتخب کر. کمشنر صاحب کا جو دست شفقت ہے وہ ہمارے سر پر ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور ہم تسلی سے مطمئن ہیں. آپ کا شکریہ کہ آپ کے نے جذبات کا اظہار کیا. حیدر صاحب. آپ نے کہا کہ اگر کوئی اچھا شاعر لکھنا چاہتا ہے ریڈ کریں, شاعروں کو پڑھے. جی جی. میرا سوال یہ ہے کہ اس میں انسان کی اپنی تخلیق, اس کے تھاٹس, تخیلات, بیسیکلی ہم کہتے ہیں شاعر کا ایک تخیل ہوتا ہے, اس کو الفاظ میں ڈھانپتا ہے, اس میں اس کی اپنی جو انڈیپینڈنٹ اس کی تخیل ہے, اس میں کتنا کردار ہے بہترین شاعر ہونا. اصل میں کردار کو اس کا اپنا ہوتا ہے, مگر کردار 100% ہونا, 80% ہونا, 50% ہونا, 20% ہونا, 30% ہونا, 5% ہونا اور 0% ہونا, یہ فرق ہے. ابھی یہ ٹاپ کا شاعر ہے, یہ نارمل کا شاعر ہے, یہ گزارا شاعر ہے, اس کو لوگ نہیں سنتے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر اسی طرح سے شاعر ہے نا, وہ اپنی صلاحیت اور باہر اپنی محنت, ان دونوں کی کمبینیشن سے جو شعر بنتا ہے وہ سننے کے قابل ہوتا ہے. لہٰذا ہر انسان کے اندر صلاحیت تھوڑی ہوتی ہے, مگر وہ صلاحیت کے ساتھ محنت نہیں کرتے ہیں. اور جن کو پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر صلاحیت ہے, یہ جو آپ کے پیچھے جو ابن الحسین لڑکا بیٹھا ہوا ہے, اس کے اندر شاعرانہ مزاج بھی ہے اور صلاحیت بھی ہے, مگر اس کو کام کرنا ہوگا. یہ پڑھتے جائیں گے, چونکہ مرحوم حشمت صاحب کا کہنا تھا, کوئی بھی آدمی اپنی کتاب لے کر یا کلام لے کر اس کے پاس جاتے ہیں, اس کی اصلاح چاہیے, تو کہتے ہیں برخوردار پہلے 40,000 اشعار یاد کر کے آ جائیں. یہ کہا کرتے تھے 40,000 اشعار یاد کریں تو آپ کے دماغ میں وہ جو اشعار کی وجہ سے سانچے بنیں گے, پھر آپ کو شعر کہنے میں آسانی ہوگی, قافیوں کی بھرمار آپ کے پاس ہوگی, ردیف ساری چیزیں آئیں گی, آپ ایسا کر سکیں گے. یہ کہتے تھے. لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں, یہ خدا کی دین ہے, خدا کی دین ہے. یہ شاعری بھی جان لے احسان, یہ ایسی چیز سے بنتی نہیں کوئی بنانے سے, یعنی بنانے سے یہ چیز نہیں بنتی ہے, مگر بنانے کے لیے بھی تھوڑی صلاحیت ہونی چاہیے. یعنی آپ نے نا چھانکل کے اندر داربا کوفہ کرنا ہے نا, تو اس کے لیے سکیور تھوڑا ڈالنا ہوگا, تب جا کر داربا اور مکھن تیار ہوگا. سکیور ہی نہیں ہے تو پھر بن ہی نہیں سکتا ہے. کیا خیال ہے سر؟ پانی میں مدائیاں ہو جائے گا. دانش صاحب کے سوال ہے. اچھا ٹھیک. عربی ادب کیا ہے جی سر؟ عربی ادب ہے, یہ عربی شعراء ہے, اپنے جو بڑے ہیں جس طرح کہ روٹیس ہے یا رزاق ہے یا اختر ہے یا زہیر ہے, تو ان 4 شاعروں کے حوالے سے ان کے تتبع میں شعر پڑھتے ہیں, شعر درست کرتے ہیں, ان کا ردیف قافیہ وغیرہ رزم وغیرہ ان کے تتبع میں کرتے ہیں. یا آپ فارسی لٹریچر کو لے لیں, فارسی ادب کو لے لیں, تو فارسی شعراء, اچھا یہ فردوسی ہے جی, اس طرح بابا حافظ ہے, بہت سارے شعراء ہیں, قدیم شعراء ہیں, ان کے تتبع میں جو ہے پڑھتے. پھر وہاں پہ کچھ تقسیمات سب کہتے ہیں سٹائل, سب کی خراسانی ہے, سب کے عراقی ہے, سب کے برگشت ہے. تو اب یہ جو ہمارے بلتی جو شعراء ہے وہ کون سی جو شاعر ہے اس کے تتبع میں پڑھتے ہیں, کوئی قاعدہ, کوئی اصول, ہاں جی, کوئی قدیم شاعر کے جو ہے تتبع میں پڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جس طرح ابھی اردو میں آپ اردو لے, ایک تو یہ اپنا علامہ اقبال ہے, ہاں جی, اس کا تھاٹ جو ہے سارا فلسفی ہے,
आप हबीब जावी को ले लें, सारे है हाँ अवामी हैं और ये अपना फैज़ अहमद है, वो सारे इनकलाबी है। यानी यहाँ बरती शोरा तो बहुत है, लेकिन इनका जो वे जो है, इनका जो टारगेट जो है या इनका जो अहम जो है वो मुशख़्ख़स नहीं है। ऐसे ही जिस तरह हम जो साहिब गायें और बकरी बेचते हैं, उसी तरह रल जाके शायरी जो है ना, इनका कोई एक लाइन हो, एक टॉपिक हो, एक थाट हो, एक मुंसजिम जो है तरीके से शेर व शायरी करे, तो ये ज़रूरी नहीं है। काश कि मैं PhD डॉक्टर होता तो आपकी तरह मुततक्की का पता नहीं लफ्ज़ अभी मुझे नहीं आ रहा है, जिस मुश्किल अल्फाज को आपने इस्तेमाल किया लफ्ज़ को। तो ये है, एक दफ़ा अताउल्लाह खान ऐसा खैलवी से टेलीविज़न पर पूछा गया, जनाब आप जो गाते हैं ये गज़ल है, गीत है, भजन है, धमाल है, पता नहीं क्या है, ये आप क्या गा रहे हैं? उसने कहा खुदा की कसम मुझे नहीं पता, मैं गा रहा हूँ, लोग सुनते हैं, बाकी मैं क्या गा रहा हूँ मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो इसी तरह से है, मैं लिख रहा हूँ। दिलचस्पी की बात, मैं नक़ाद नहीं हूँ और मैं मुहक़्क़िक़ नहीं हूँ, मुझे तहक़ीक़ से कोई दिलचस्पी नहीं है, तारीख़ से कोई दिलचस्पी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ मुझे ठीक तरह से याद नहीं है। मैं तख्लीक़ार हूँ, मैं आप पर ना आपकी शख्सियत को मैं अशआर में ला सकता हूँ, इस हाल के माहौल को मैं अशआर में ला सकता हूँ, मैं तख्लीक़ कर सकता हूँ। ये दूसरी बात यह है, शायरी के अंदर चूँकि पहले ज़माने में ये उस दौर की बात थी, फ़ारसी के आपने अभी हाफिज़ की बात की, आपने रूमी की बात की, वो दौर और है, ये दौर और है। अभी यहाँ पर गज़ल की हैयत चेंज होकर गज़ल के अंदर तमाम चीज़ें डाली गई है। अब पहले गज़ल में सिर्फ या शराब की बात होती थी, शराब, और शराब को यानी शराब का नाम सिर्फ इस्तेमाल करते थे यानी इशारती तौर पर, बाकी अंदर की कहानियाँ होती थी। अब यानी गज़ल के एक कलाम में, एक गज़ल के अंदर, हर शेर के अंदर एक माना होता है, एक कहानी होती है। एक गज़ल के अंदर अगर 12 अशआर है तो 12 कहानियाँ हैं, 12 मौज़ूआत है, 12 किताबें हैं। तो लाजिम नहीं कि यहाँ के शायर अब एक डगर पर चले, एक मौजू पर चले, इरफान को लेकर, तसव्वुफ़ को लेकर या रोमांस को लेकर चले, नहीं, यहाँ पर माशरती निज़ाम भी है। इसीलिए फैज़ ने कहा था ना, लौट जाती है उधर को भी नज़र क्या कीजिए। अगरचे आपका में सारी चीज़ें रानाइयाँ हैं, मगर मेरी नज़र वहाँ भी जाती है जहाँ पर लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, जहाँ परेशानियाँ हैं, जहाँ रेड़ा चलाने वालों के लिए दिन की मजदूरी नहीं है, यानी बहुत सारी बातें हैं। लिहाजा शायरी के अंदर तमाम मौज़ूआत आ गए हैं और इसलिए आपको ये अजीब रंगारंगी नज़र आती है, क्योंकि ये फिरदौसी दौर की शायरी नहीं है, ये एहसान दानिश के दौर की शायरी है। ये नहीं कहा कि आप जो है वो पुराने जो क्लासिक जो शायरी है उसको इत्तेबा करें, मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो मौजूदा जो अलबत्ता मौजूदा तो शेर अदब में आपके कम से कम गिलगित बल्तिस्तान के अंदर शायरी में किसी हद तक पाकीज़ी आ गई है, पाकीज़गी यानी अल्लाह वला से वो मजालिस की वजह से, महाफिर की वजह से, इस गोया आपके ख्याल के मुताबिक ये ठीक डगर पर है। इस्लाह मुआशरा जी जी जी, बिल्कुल ज़्यादातर हमारे शोरा का जो मौजूद है इस्लाह मुआशरा और इस्लाम की तबलीग। बहुत शुक्रिया एहसान दानिश साहब। जिस तरह आपने कहा कि आप बस शायरी करते हैं और फिर जो है एकदम कोई भी सिनेरियो दिया जाए और आप उस पर शायरी करते हैं, तो मुझे याद है कि जब मैं आपकी स्टूडेंट थी 6-7 क्लास में, तो आपको एक दिन कहा गया सडनली, एक RSP ने आपको कहा उस्ताद पे शायरी लिखें, और एकदम हम कहते हैं घंटे बाद आपने हमें शायरी लिख के दी और एक हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया गवन और घसकत, और आपको बुलाया गया कि आप उसकी जो है सॉन्ग राइटिंग करें, और आपने विद इन सम टाइम आपने लिख के दिया। सर बहुत शुक्रिया सर आपका। और आपका एक शेर है सर, आपको याद भी नहीं होगा कि आपने लिखा है, बट आपके लिए सर ये डेडिकेट करती हूँ, जिसकी मुझे अभी जो है याद है जैसे लाइन के, काबिल तहसीन हैं और काबिल सद्दात हैं, काबिल तहसीन हैं और काबिल सद्दात हैं, जिन पे नाजा हैं हमारे मोहतरम उस्ताद हैं। तो बहुत शुक्रिया एहसान दानिश साहब। आज हमारे साथ बहुत सारी ख़वातीन भी आई हैं और माशाल्लाह से बहुत सारे चेहरे। हम चाहते हैं कि आप नेक्स्ट प्रोग्राम में भी भरपूर जो है हिस्सा यहाँ पे आएँ, लाजमी शिरकत करें। एनी बाजी, शफीका बाजी वो भी मौजूद है यहाँ पे। बहुत खुशी हो रही है कि आप सब आ रहे हैं। हमारी जो कोशिश है, इंशाल्लाह हम अभी मुहर्रम का हम ब्रेक लेंगे, मुहर्रम के बाद हम दोबारा इस सिलसिले को जारी रखेंगे। और आप में से कोई मॉडरेशन करना चाहते या हमारे साथ गेस्ट बन के आना चाहते तो ज़रूर जो है अपनी रिक्वेस्ट हमें हम तक पहुंचाएं। और आज के लिए सर बहुत शुक्रिया एहसान दानिश। आखिर में जाते जाते कुछ कहना चाहें मैं डॉक्टर साहब से लेकर एनी तक और सबका शुक्रिया अदा करूंगा। डॉक्टर साहब का, ये मेरे सारे उस्ताद मोहतरम है, आप सबका, मेरे दफ्तर के स्टाफ यहाँ SDO साहब आए हुए हैं,
सब का शुक्रिया अदा करूँगा, इसलिए कि मेरी हौसला अफजाई के लिए हमने इश्तिहार लगाया था और मेरे एक आध दोस्तों को मैंने कहा भी था प्राइवेटली कि आ जाएं क्योंकि ये तकरीब है। और साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान से भी बहुत सारे माशाल्लाह हमारे लेक्चरर्स प्रोफेसर भी हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, मैं दिल के अथाह गहराइयों से, मेरे पास अल्फाज नहीं है आपको बताने के लिए, कहने के लिए। सबका शुक्रिया अदा करूँगा। इस तरह से बचपन में जो मुझे एक बार हौसला मिला था, बल्कि आज मैं, मेरे उस्ताद मास्टर कासिम साहब यहाँ मौजूद नहीं है, काश कोई वो यहाँ आ जाते हैं। उसने मुझे, ये इस्माइल नदीम साहब मेरे क्लास फेलो यहाँ मौजूद हैं, उसने मुझे और अब्दुल्ला साहब स्टेज दिया था। स्टेज क्या था, 3 सीढ़ियाँ थी, नीचे छोटी सी जगह थी, इतनी जगह थी, वहाँ लपैती पढ़ते थे और लपैती पढ़ने के लिए बच्चे का चुनाव हो गया था। मेरा नाम आया, एहसान आ जाए कहा। मैं वो एक सीढ़ी ऊपर जाकर मैंने तिलावत भी की, मैंने लपैती पढ़ी। पढ़ने के बाद ये 5th तक मैं लपैती पढ़ता रहा। फिर मेहदियाबाद गया, वहाँ पर मैं तिलावत करता रहा, हाई स्कूल में या लपैती कभी कभार मैं पढ़ता रहा। तो वो जो एक बार सीढ़ी मिल गई थी, उस सीढ़ी ने मुझे मकाम दिया, खुदा की कसम। बिल्कुल। और आज मैं स्टेज पर हूँ, आपके सामने हो, तो उस सीढ़ी की वजह से है जो मास्टर कासिम साहब ने पहली बार मुझे अता की थी। मैं उनके लिए ट्रिब्यूट पेश करूँगा। मास्टर कासिम साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया एहसान दानी साहब। लास्ट में मैं कहना चाहूँगी कि जितने भी यहाँ पे उस्ताद हैं सर, आपने सीढ़ी की मिसाल दी, कोशिश करें जो बच्चे टैलेंटेड उनको वो सीढ़ी मुहैया करें। आखिर में हमारे प्रोग्राम जो है, जितने हम यहाँ पे जो है हम कोशिश करते हैं रिकॉर्ड करें फॉर रिसर्च पर्पज़ एज वेल। तो यूट्यूब पे बल्तिस्तान रीडर्स है, वहाँ पे आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं। और अगर आपने हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए अपडेटेड रहना है तो इंस्टाग्राम पर भी बल्तिस्तान रीडर्स, उसको फॉलो करें और नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए अपडेट वहाँ पर रहें। आप सबका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर